रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल्स के व्यूवर्स को मुनसिफ अवान का सलाम पहुँचे। तो दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट हैं बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं, और ना सिर्फ ये मेरे उस्ताद हैं सियासत में, बल्कि इनको बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, जो कामयाब सियासतदान अपने आप को कहते हैं, वो भी इनको अपना उस्ताद कहते हैं। तो ये तारीख़ पाकिस्तान बनने की हिस्ट्री और उसके बाद की जो हिस्ट्री तारीख़ पाकिस्तान की हमारी सियासी हिस्ट्री है, वो उनको ऐसे याद है जैसे हमें ABCD याद होती है ना, इस तरह पीर साहब को याद है। तो आइए जी, पीर साहब से आपका तारुफ कराते हैं। जी पीर सैयद मंजूर अली गिलानी साहब, हम आपको कानूनी टीवी चैनल के स्टूडियो में वेलकम करते हैं। शुक्रिया। और आपका बड़ा शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। और हम सर आपसे पहले तो ये पूछना चाहते हैं कि इब्तदाई तौर पे पहले अपना थोड़ा सा तारुफ पैदाइश से लेकर इब्तदाई एजुकेशन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बुनियादी तौर पर सियासत का तालिब इल्म हूँ जी, और उस वक़्त से हूँ जब मैं स्कूल में था, उस ज़माने से हम सियासत में हैं। जी, और फिर जब वकालत में आए तो दोनों काम किए, वकालत भी की, सियासत भी की, समाजी काम भी किए। और अमली सियासत जो है वो भी मैं जब कॉलेज में था जी, आबाई ज़िले का हवाले से थोड़ा सा। जब मैं कॉलेज में था तो उस वक्त से मैंने इसमें बाकायदा हिस्सा लेना शुरू किया। ठीक। जब एयर मार्शल असर खां सियासत में आए तो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान से जस्टिस महबूब मुर्शद साहब होते थे, वो चीफ जस्टिस थे मशरकी पाकिस्तान हाई कोर्ट के। ठीक। तो ये दोनों शख्सियात को मैं बहुत पसंद करता था। एयर मार्शल असर खां एक नेशनल हीरो के तौर पर उनका एंट्री हुई उनकी। और जब अयूब खां के खिलाफ मूवमेंट चली तो उसमें हमने भी हिस्सा लिया। तो महबूब मुर्शद साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, लेकिन अल्टीमेटली वी डिसाइडेड टू ज्वाइन एयर मार्शल मोहम्मद असर खां, तहरीक इस्तिकलाल। तो मेरी जो पैदाइश है वो तो आरावाला की है, मेरी जन्मभूमि आरावाला है। ठीक। But later on we shifted to Pakpatan in 1960। और फिर वहाँ मैंने तालीम अपनी मुकम्मल की स्कूल की, फिर गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बहावल नगर और लाहौर, और फिर मैंने जो LLB किया है वो SM लॉ कॉलेज कराची से किया। और इसी तरह सियासत में हम चलते रहे, तहरीक इस्तिकलाल में शामिल हो गए। उसमें मुख्तलिफ ओहदों पर मैं फाइज रहा हूँ, पाकपटन के सदर से लेकर मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात तक, मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी, सूबाई चेयरमैन भी रहा, सूबाई जनरल सेक्रेटरी रहा तहरीक इस्तिकलाल का। और मुझे बहुत सी शख्सियात हैं जिनके साथ काम करने का मौका मिला। सर, यहाँ में मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि आपको ये एजाज़ भी हासिल है कि लंदन में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह हुई थी और जहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज हुई थी, आपने भी वहाँ शिरकत की, मैंने देखा था आपको टीवी पे। तो बड़े बड़े सियासतदान आपके करीब से गुजरे हैं। आप अमली तौर पे जो लोग ये कहते हैं कि आप कोई बड़ा ओहदा नहीं हासिल कर सके या आप MNA MPA नहीं बन सके, तो आप क्या समझते हैं कि आप कामयाब सियासतदान हैं, या आप किस तरह इस चीज़ को देखते हैं कि आपको क्यों ना की बड़ी सीट मिली? देखिए मलिक साहब, बात यह है कि सियासत जो है वो तो खिदमत का नाम है जी, वो सोसाइटी को सुधारने का काम है। आपने मुल्क के अंदर जो जुल्म और इस्तेसाल है उसके खात्मे के लिए जदोजहद करनी है। ठीक। और एयर मार्शल असर खां ने जो तहरीक इस्तिकलाल बनाई थी, और जब उसके बाद हमारे उनसे इख्तिलाफ हुए वो भी मैं बताऊंगा, तो हमने जो इस्तिकलाल पार्टी बनाई, तो इस्तिकलाल का मतलब जो है वो आज़ादी है, कायम रहना। हाँ जी, आज़ादी है, लोगों की आज़ादी, इस जालिमाना निज़ाम से आज़ादी, इससे साल से आज़ादी। तो ये बहुत बड़ा एजेंडा है जिसका बेड़ा उठाया, जिसके लिए हमने जद्दोजहद की, सड़कों पर मारें भी खाई, जेलों में भी गए, फौजी अदालतें हमने भुगती हैं। जहां तक बात है MP और MNA होने की, तो मुझे तो 1977 में PNA का टिकट मिला था। ठीक।
اس وقت تو میں بڑی پاپولر وقت تھا وہ پی این اے کے لیے. اور اس کے بعد وہ الیکشن جو ہوتا ہے نا اس میں بڑی اونچ نیچ ہوتی ہے. اب مجھے ٹکٹ ملا تو بیگم علی خان چلی گئی میاں محمود علی قصوری مروق کے پاس. وہ ہمارے پنجاب کے چیئرمین تھے اور میں ان کے ساتھ صوبائی تنظیم میں کام کرتا تھا. تو بیگم علی خان نے کہا جی کہ آپ کا تو کینڈیڈیٹ نوجوان ہے تو آپ ڈاکٹر غفار کو دے دیں ٹکٹ, وہ آپ کا پرانا ساتھی نیب میں رہا ہے. تو میری ٹکٹ ٹرانسفر ہو گئی لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. میں نے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کے کام کیا اور پی این اے کی موومنٹ میں میری ساری فیملی شامل تھی. دوسرا سر میں آپ میں یہ گزارش کرتا ہوں. پھر 79 میں نے پارٹی کو اپلائی کیا کہ مجھے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا جائے. تو ایئر مارشل اسد خان نے کہا کہ نہیں اس کو قومی اسمبلی کا دیں گے کیونکہ آئی نیڈ مائی ٹیم ان نیشنل اسمبلی. گڈ. اچھا. تو وہ پھر الیکشن نہیں ہوئے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں, لیکن اسمبلی میں جانا, وزیر بننا یہ سیاست کا ایک حصہ ہے. میں سر اس سے جڑتا ہوا آپ سے ایک اور یہی سوال کروں گا کہ جو آپ بظاہر, میں تو آپ کو کامیاب سیاستدان کہتا ہوں آپ کے نالج کے حوالے سے, لیکن بظاہر جو بڑی سیٹ آپ کوئی حاصل نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پارٹی میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے دیر تک, یا کوئی آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نہیں ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ٹکٹ دے کے انہوں نے واپس لے لی, تو اس میں سے کس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ آپ کا مالی طور پہ وہ مضبوط نہیں ہے یہ وجہ, یا آپ کسی پارٹی میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے تھے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں سیاست میں جو لوگ قابض ہیں نا سیاست پر, جی, وہ کبھی برداشت نہیں کرتے, کبھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی مڈل کلاس کا آدمی, کوئی لوئر مڈل کلاس کا آدمی آگے آ جائے. 1990 میں مجھے پی ڈی اے کا ٹکٹ ملا, ایم پی اے کا, تو میری مخالفت کون کر رہا تھا؟ سردار فاروق احمد خان لغاری فرام ڈیرا غازی خان, جاگیردار ملک محمد قاسم فرام بہاول نگر, سینیٹر گلزار خان فرام پشاور, سید افضل حیدر پاک پٹن سے, اور میاں غلام محمد احمد خان مانے کا پاک پٹن سے. تو یہ کیوں سر آپ کی اس لیے ملک صاحب بڑی سیدھی بات تھی کہ سب کو پتا تھا کہ یہ الیکٹ ہو رہا ہے, اور اگر یہ اسمبلی میں چلا جائے گا تو یہ تو اصغر خان کا ساتھ رہے گا, ہمارا ساتھ تو نہیں دے گا. کیونکہ مجھے محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں انہوں نے مجھے 87 میں ایک پیغام بھیجا تھا. جی, تو میں نے وہ پیغام نہیں مانا تھا کیونکہ میں پیپلز پارٹی کو ایسی جماعت نہیں سمجھتا جس میں مجھے شامل ہو کے کام کرنا چاہیے. تو جب میں اس جماعت کے نظریات کے ساتھ متفق نہیں ہوں میں کیسے جا سکتا تھا؟ حالانکہ بینظیر صاحب مجھے ٹکٹ دینا چاہتی تھی جو ان کے آنے والے الیکشن تھے. مجھے سب اس کا بڑا طویل پس منظر ہے, اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح میاں نواز شریف جو ہیں وہ میرے ساتھ جی, وہ پہلی دفعہ سیاست میں جب آئے تو میرے ساتھ ایم این اے کے کینڈیڈیٹ, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بڑا دیکھیں وہ کہاں تک پہنچے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہے. وہ تو چلے گئے نا, پھر اہل حبس کے ساتھ چلے گئے نا, اسی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو اور بھگت رہے ہیں. اور یہ سب سب آپ کا بڑا خاص فکر ہے کہ اہل حبس کے ساتھ چلے گئے. آپ اہل حبس سے مراد اسٹیبلشمنٹ لیتے ہیں, ذرا کھل کے آج بتائیں. جی میں تو دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے, لوگ کہتے ہیں معروف معنوں میں اسٹیبلشمنٹ. جی, اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ لوگوں کی دوست ہوتی ہے. ٹھیک, وہ اس کو عوام دوست ہونا چاہیے. ہمارے جو لوگ ہیں وہ چونکہ عوام دوست نہیں ہیں, میں نے اس لیے ان کے لیے نئی اصطلاح ایجاد کی ہے, اہل حبس, کہ ان کو صرف اور صرف اپنے مفادات سے غرض ہے. اور اس میں کون کون شامل ہیں؟ حکمران طبقات کون سے ہیں؟ جج ہیں اس ملک کے, اس ملک کے آپ یہ بتائیں کہ کبھی ایسی حکومت بھی ہماری رہی ہے جو اہل حبس کے تعاون کے بغیر آئی ہو؟ کوئی ایسی حکومت بھی آپ سمجھتے ہیں ماضی میں ہماری رہی؟ 1958 کے بعد کوئی نہیں آئی. تو بالکل وہ سمجھ 58 آغاز ہی قبضہ جو ہے قبضہ انہی کا ہے, کبھی ایاں کبھی نہاں وہی رہتے ہیں. اور اس میں شامل ہیں اس ملک کے ججز, اس ملک کے جرنیل, اس ملک کے بیوروکریٹ, اس ملک کے ارکان پارلیمنٹ, اس ملک کی ملائیت, اس ملک کے جو آپ جرنلسٹ کہہ سکتے ہیں ان کو. میں آپ سمجھتا ہوں سر کہ آپ جاگیردار ہیں, سرمایہ دار ہیں, یہ 8 طبقے ہیں جو صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ ان کی جو تعداد ہے وہ 2% ہے.
لیکن انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. ان کے مفاد میں ہو تو نواز شریف ٹھیک ہے، ان کے مفاد میں ہو تو بینظیر ٹھیک ہے، ان کے مفاد میں ہو تو موجودہ وزیر اعظم بھی ٹھیک ہے. تو اب میں سمجھ گیا کہ آپ نے جو زیادہ آگے بڑھ کے آپ پہلی لائن فرسٹ لائن میں سیاستدانوں میں نہیں آئے، کیونکہ آپ ذہنی طور پہ اہل حوث لوگوں کے خلاف ہیں. اب سر تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہماری جو موجودہ حکومت آئی ہے، کیا یہ کوئی تبدیلی کا نعرہ لے کے آئی ہے؟ کو آپ کو تبدیلی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ 200 دن ان کے مکمل ہو گئے ہیں. انہوں نے 100 دن کے لیے چیلنج کیا تھا کہ 100 دن کے بعد آپ رزلٹ دیکھیں گے کہ کرپشن ختم ہو جائے گی، بڑی بڑی یہ چیزیں ہو جائیں گی، ایوان صدر یونیورسٹی بن جائے گا، گورنر ہاؤس جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی سینٹر بن جائے گا. آپ موجودہ حکومت کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کامیابی یا ناکامی؟ یہ ایک ایسی ٹیم ہے جو اناڑیوں کی ٹیم ہے. اچھا، کھلاڑیوں کی. یہ جو اناڑی کھلاڑی ہے نا یہ ان کی ٹیم ہے. ٹھیک ہے. خود عمران خان کو نہیں پتا تھا کہ جو باتیں وہ کہہ رہا ہے کیا وہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک لوگوں کے جو بنیادی ایشوز ہیں اگر ان کی بنیاد پر سیاست نہ کی جائے اور ان کو سامنے نہ رکھا جائے اور صرف نعرے بازی کی جائے تو ملک کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک استقلال نے جو 1975 میں مینیفیسٹو دیا تھا، جو منشور دیا تھا، اس کے لیے مختلف ٹیمیں بنائی گئی تھیں جو ہر فیلڈ کی ایک ٹیم تھی جی. ان کی رپورٹس کی بنیاد پر ہم نے منشور بنایا تھا. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ مینیفیسٹو سب سے بہتر تھا اور اس کے ماتھے پہ ہم نے لکھا تھا کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو، بالکل ظلم کی صبح و شام کو بدلو، یہ استقلال پارٹی، لوٹ گسوٹ کے راج کو بدلو، جاگیرداری سماج کو بدلو. اب یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ استقلال پارٹی میں بھی لکھی ہوئی ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اہل حوث کے نمائندہ سیاستدان ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کو نہیں اجازت کہ اپنے منشور میں یہ درج کر سکیں، کیونکہ یہ تو بہت بڑی بات ہے. عمران خان نے کہا جی ہم نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن کیا تبدیلی کی؟ وہ شیخ رشید کو لائے جو روز کہتا ہے میں 8 دفعہ وزیر رہا ہوں اس ملک میں، فیڈرل منسٹر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس سالی نظام کا حصہ ہوں اور آئندہ بھی میں نے رہنا ہے. اور اسی طرح جو ان کے دیگر ٹیم ہے وہ آپ دیکھ لیں. بات یہ ہے کہ سب کو، اور پھر پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں. پاکستان کو ہم نے ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی. ٹھیک، یہ تو ویلفیئر سے بھی آگے مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگا رہے ہیں. وہ تو ویلفیئر سے بھی آگے نعرے بازی ہے نا، وہ نعرے بازی ہے، میں اس کو نہیں مانتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ کی ریاست میں عمران خان جو پتہ نہیں کیا کیا پیتے ہیں، کیا کیا پلاتے ہیں رات کو، وہ مدینہ کی ریاست کا حکمران ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس کو بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. وہ مدینہ کی ریاست، آپ سر بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں. نہیں میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں جی، میں جانتا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں نا. اسی لیے آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا آپ اب صفحے اول میں نہیں ہیں. وہ میں ہی صفحے اول میں ہوں کیونکہ سب کے ساتھ میں لڑ رہا ہوں اصول کی بنیاد پر. باقی جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ اہل حوث کی نمائندہ ہیں، جتنی بھی پاور پالیٹکس کی جماعتیں ہیں، یہ سب ایک طرف ہیں، ہم ایک طرف ہیں، کیونکہ ہم اپنے اصول پہ کھڑے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ کھڑے ہیں. اب تک تو کھڑا ہوں، کل کا پتہ نہیں. آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ میرے لیے دعا کریں. جی بالکل. بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں کرنی ہے یہ آسان ہے، ان کے لیے حل نکالنا چاہیے. اور حل کیسے نکلتا ہے؟ حل نکلتا ہے کہ آپ بیٹھیں، ایک نیشنل کنسنسس کرنے کی ضرورت ہے اس وقت ملک میں. نعرے بازی کی ضرورت نہیں ہے. اور پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے. اور موجودہ جو حالات ہیں، دیکھیں ملک کے اندر کے حالات بھی خراب ہیں، ملک کے باہر کے حالات بھی خراب ہیں. آج پاکستان جو ہے وہ دنیا بھر میں تنہائی کا شکار ہے. افغانستان سے ہماری دوستی نہیں ہے، ایران کے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہے، عراق کے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہے. وہ ہماری کس کے ساتھ دوستی ہے بھائی؟ لیکن سر آج ہم یہ کہتے ہیں، یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جتنی آج کل خارجہ پالیسی ہماری کامیاب جا رہی ہے، چین ہمارے ساتھ ہے، امریکہ ہماری تعریف کر رہا ہے، سعودی عرب سی پیک میں شامل ہو رہا ہے، قطر ہو رہا ہے، دبئی ہو رہا ہے. وہ تو اس کو بہت بڑی کامیابی بنا رہے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئسولیٹ ہو گئے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں
کہ سعودی عرب تو اس لیے کر رہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے اپنے مسائل ہیں، ان کے ساتھ یمن کی جنگ ہے، ان کے ساتھ ایران کا مسئلہ ہے، تو اس کو پاکستان کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو وہ تو یہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ جہاں سے کما کے لے کے جائیں گے نا۔ امریکہ نے بڑی اچھی سافٹ پالیسی ہمارے لیے بنا، امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ ملک کے اندر جو آپ نے دہشت گرد پالے ہوئے ہیں ان کو نکالیں، ان کا خاتمہ کریں، ٹھیک ہے، حکومتوں کے ساتھ کیا جھگڑے ان کے، یہ جھگڑے ہیں نا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ چین نے بھی یہاں بہت بھاری انویسٹمنٹ کی ہے، میں سی پیک کا حامی ہوں، میں مخالف نہیں ہوں، ایک بات بتا دوں میں، لیکن یہ چین کا انٹرسٹ ہے، ان کے معاشی انٹرسٹ ہیں، مفادات ہیں۔ دنیا میں کوئی ملک، کوئی فرد، کوئی خاندان ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس کا معاشی مفاد نہ ہو اور وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے۔ سر اس میں آخری میں یہ سوال یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ چین اور سب لوگوں کے مفادات ہیں، کیا مستقبل میں، مجھے تو پھر یہ لگ رہا ہے کہ ہم کوئی، پہلے ہم برٹش کی کالونی تھے، تو کیا یہ تو نہیں ہو رہا کہ بلین آف روپیز جو یہ چائنا لگا رہا ہے، ہم کہیں چائنا کی کالونی تو نہیں بن جائے گی؟ یہ عام آدمی کا سوال ہے۔ دیکھیں میں عرض کروں، ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کھلے دل کے ساتھ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کو آنے دینا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہمیں اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی کی سیاست نہ کریں، ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ اس ملک میں جو مثبت سیاست ہے وہ آگے لے کے جائیں۔ ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے، اگر 1971 میں شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار منتقل کر دیا جاتا تو آج بھی پاکستان ایک ہوتا۔ اس کے بعد بھی یہاں کے جو اہل حوث ہیں انہوں نے سیکھا نہیں ہے۔ میں بھٹو صاحب کے بہت مخالف تھا، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں ہم زندہ شہید ہیں، ہم نے تو کئی دفعہ مرتے مرتے بچے ہیں بھٹو صاحب کے دور میں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کو جس طرح اس کا مقدمہ چلایا، جس طرح اس کو پھانسی دی گئی اور پھر جو صورتحال پیدا کی گئی اس ملک میں، وہ بڑی ہولناک ہے، بڑی افسوسناک ہے۔ اسی طرح میاں نواز شریف جو ہیں، وہ میں اس کی جماعت میں نہیں ہوں، لیکن آپ نے اگر کوئی اس کا جرم بنتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی تذلیل تو نہ کریں آپ۔ ابھی دیکھیں نا، کل ایک بریگیڈیئر نے، اسد منیر نے خودکشی کی ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو تذلیل سے ڈر کے میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ اب میرا مطلب میں کیا بتاؤں آپ کو، آپ ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس کے خلاف جو بھی کارروائی ہے، اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو ضرور اس کی سزا ملنی چاہیے۔ ہم کو اس کے ٹھیکیدار ہیں، اگر کسی نے جرم کیا تو اس کو سزا دیں، لیکن اس کی تذلیل کرنا، اس کے خاندان کی تذلیل کرنا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی گیلانی صاحب، آپ ہمارے قانونی ٹی وی اسٹوڈیو میں آئے تو گیلانی صاحب نے جی آج بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور آخر میں انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ ہمیں مثبت پالیٹکس کرنی چاہیے، سب کو ساتھ جوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ سی پیک کے حوالے سے بھی جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی بے شک جتنے ممالک آتے ہیں آئیں، لیکن ہمیں مثبت سوچ کو اپنائیں گے تو ہمارا پاکستان ترقی کرے گا۔ تو قانونی ٹی وی چینلز کے لیے خدا حافظ اور اللہ نگہبان۔